सर्दियाँ स्टार्ट हो, हल्दी दूध पीना स्टार्ट कर दो। किसी को चोट लग गई, हल्दी दूध पियो। इसका फ़ायदा किस हद तक होता है, और अगर आपको वो सूट नहीं करता तो नुकसान किस हद तक होता है। कई ऐसे पेशेंट हैं वो कहते हैं हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई, घबराहट, बेचैनी, पीलिया हो गया, यरकान हो गया। मेरे पास इतने पेशेंट आना शुरू हो गया जिनमें खास करके मेरी बेटियां, बहनें, जिनको महाना सर्कल जारी हुआ रुके ही ना, सिर्फ कहने पे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी अच्छे तबीब से अपनी नब्ज नहीं चेक करवा के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नुकसान में जाते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप्स के कहवे बन रहे हैं घरों में, उससे क्या क्या होता है। ठंडक इतनी है कि हर थोड़ी देर बाद पेशाब आना शुरू हो जाता है। किसी का कहवा पिएगा तो उसके लिए ये वबाले जाना, उससे और ज़्यादा यूरिन आना शुरू हो जाएगा। जौ के दलिए में बहुत शिफा है, लेकिन अब जौ के दलिए में हमें साथ हर तरह के सीड्स मिल रहे होते हैं। हम उसमें बहुत ज़्यादा नट्स ऐड कर देते हैं, उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट समझ के खाते हैं। तो ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है। एक बंदा, उसके अंदर पहले ही ज़ोफ है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड उसका बढ़ा हुआ है, तो फिर वो दलिया जो सारा कुछ उसमें डाल के खा रहा है, तो ये गलत कर रहा है। इससे क्या होगा। आम घरों में क्या प्रैक्टिस है कि अगर आपकी स्किन पे दाना बन गया है तो कहा जाता है पी ले, आपका खून साफ हो जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़हनी तनाव बढ़ रहा है। क्यों? हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं जो हम नुस्खा समझ के या टोटका समझ के खुद से अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो भी चीज़ हम अपने किचन से निकाल के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, वो किस हद तक हमारे या हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको वो सारे आम नुस्खे बताए जाएंगे जो हम अपने घरों में बहुत गलत फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, हमें फालिज का अटैक भी हो सकता है, और इसी के साथ साथ हमारे मसल्स भी बहुत वीक हो जाते हैं। जैसे बहुत ही आम नुस्खे, हल्दी दूध इस्तेमाल कर लें, अलसी इस्तेमाल कर लें, अंजीर इस्तेमाल कर लें, कलवंजी इस्तेमाल कर लें, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब आज के इस पॉडकास्ट में आपको हाफिज़ फरहान हनीफ बताएंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। बहुत शुक्रिया आपके आने का हकीम साहब। आज हमने नुस्खों पे बात करनी है। हर घर में डिफरेंट नुस्खे फॉलो किए जा रहे होते हैं और हर इंसान पे सेम नुस्खा फॉलो किया जा रहा होता है। मतलब अगर मुझे इसबगोल सूट करता है, आपका पेट डिस्टर्ब होगा तो आपको भी कह दिया जाएगा कि आप भी इसबगोल पी लें। तो मुझे ये बताएं कि ये जितने भी नुस्खा जात हम फॉलो करते हैं, क्या ये ठीक है या इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये जो आपने बात कही, इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी ये नुस्खा जात हैं अबाओ अजदाद से चलते आ रहे हैं, ये इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन इसका भी क्राइटेरिया है। किसी का मिजाज होता है सर्द, किसी का खुश्क, किसी का तर, किसी का गर्म। अक्सर औकात हम क्या करते हैं, एक चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ, हमने किसी तबीब से मशवरा नहीं करना, किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं करना, खुद से। कहते हैं ना, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा डॉक्टर है, तो अब हर दूसरा नहीं, अब हर बंदा ही तबीब और डॉक्टर है, हर बंदा ही हकीम है। अब कहीं भी इवन के बाज़-औक़ात मत्तब में बैठा होता हूँ तो मत्तब में मरीज़ बाहर रश है, तो वो मरीज़ बाहर दवाई लेने आ रहा है अपनी बारी पे, तो बाहर बंदे बैठे उनको मशवरा दे रहे होते हैं कि हमने ये दवाई खाई थी, आप भी ये खाओ, ठीक हो जाओगे। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कहता है कि देसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते या इन चीज़ों के, तो ये गलत बात है। इनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, एक आपके पेट में दर्द था या गैस थी, आपने वो सफूफ खाया जिसको हम फकी कहते हैं, तो एक और बंदे के किसी और वजह से पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है, आपने उसको भी कह दिया यही आप इस्तेमाल करें। आपने ये नहीं पूछा आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपको कोई दिल का इशू तो नहीं है, आपको कोई किडनी का इशू तो नहीं है। आपने बस उसे कहना मैंने ये खाई थी, मैं ठीक हुआ, तो आप भी यही खा लें। अब आपको तो उसने फ़ायदा किया, लेकिन दूसरा बंदा, उसका शायद क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ा हुआ था, उसके लिए नमक अच्छा ही नहीं था, उसने वो सफूफ खाया तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। या उसका बीपी शूट करता था तो उसका बीपी और बढ़ जाएगा। लेकिन हमने अपनी तरफ से कहना बस मुझे इससे फ़र्क पड़ा तो यही आप इस्तेमाल कर लो। जैसे मशरूबात हैं, आपने शरबत बजूरी पिया तो उससे आपको सुकून मिल गया, आपने कहा यही आप पिए, अब हो सकता है वो शुगर वाला पेशेंट हो, तो उसके लिए वो साइड इफेक्ट पैदा करेगा। ऐसा होता है, आपका बीपी तो पूरा है, आपने शरबत पिया तो आपके लिए अच्छा था, बल्कि आपका बीपी हाई था, कंट्रोल हो गया। आपने दूसरे को भी मशवरा दिया कि आप भी ये शरबत पी लें, तो उसका बीपी लो था और लो गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तो इसलिए नुस्खा जात जो भी हैं
وہ سمجھ کے پوچھ کے جب تک آپ کسی طبیب سے مشورہ نہ کر لیں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ حکیم صاحب، تو جیسے کچھ چیزیں نا وہ بڑی کامن ہیں ہر گھر میں کچھ ایسے نسخے بتاؤں گی جو ہر گھر میں فالو کیے جاتے ہیں۔ سردیاں سٹارٹ ہو، ہلدی دودھ پینا سٹارٹ کر دو۔ کسی کو چوٹ لگ گئی، ہلدی دودھ پیو جی، ہلدی ہیلنگ کرتی ہے اندر سے اور وہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہے۔ تو یہ ہلدی دودھ کا کانسیپٹ، اس کا فائدہ کس حد تک ہوتا ہے، اور اگر آپ کو وہ سوٹ نہیں کرتا تو نقصان کس حد تک ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بات کریں گے اس کے فوائد کی، پھر اس کے نقصانات پہ آئیں گے۔ فوائد اس کے یہ ہیں، ہلدی اتنی بہترین چیز ہے، آپ کے جسم میں کہیں بھی انفیکشن ہے اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ کے جسم میں کیا ہوا کہ خون جو ہے گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، اس کا علاج ہے۔ آپ کے جسم میں سوزش جتنی مرضی اس کا علاج ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، آپ کو چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہوا، چوٹ لگ گئی، سردیاں آ گئیں، فوراً کیا کہنا ہے کہ دودھ میں ہلدی ڈال کے تو وہ پیو، فوراً طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ گرم دودھ کریں، اس کے اندر ہلدی شامل کر کے اگر اس میں شہد اور دیسی گھی بھی شامل کر لیا جائے تو یہ دردوں کے لیے بہترین چیز ہے، انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نقصان کیا ہے؟ نقصان اس میں کہ اگر ایسا پیشنٹ جس کا پہلے ہی بلڈ ہائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اس کے اندر حد سے زیادہ پہلے ہی گرمی ہے، اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے افراد کو ہلدی کا فوری طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلے کسی طبیب سے مشورہ کریں، کیونکہ اگر آپ ہلدی لے رہے ہیں دودھ میں، گرم دودھ میں ڈال کے، اس میں آپ نے شہد بھی ڈال لیا، دیسی گھی بھی ڈال لیا، تو اس کا مزاج ہو گیا گرم، اس نے حرارت پیدا کرنی ہے، خون کی سرکولیشن کو تیز کرنا ہے، جس سے آپ کے جو چوٹ ہے، درد ہے، وہ رفع ہو جائے گی۔ لیکن ایسا پیشنٹ جس کی دل کی دھڑکن پہلے ہی تیز رہتی ہے، گھبراہٹ، بے چینی ہے، یا اسے پیلیا، یرکان ہے، SGOT SGPT بڑھا ہوا ہے، اگر اس پیشنٹ کو یہ چیز دیں گے تو اس کے لیے یہی وبال جان بن جائے گی، الٹا اس کا نقصان ہوگا۔ کلونجی میں کہا جاتا ہے کہ ہر مرض کی شفا ہے، اور کلونجی بھی ہم لوگ بہت عام نسخوں میں فالو کرتے ہیں، اسے لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کلونجی جو ہے اسے شفا کہا گیا ہے، نو ڈاؤٹ، اسے کہا گیا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کا طریقہ بتایا ہے۔ دیکھیں نا، جہاں پہ سٹمک کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کیا ارشاد فرمایا، ایک میدا جو ہے اس کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ پانی پیو، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ خالی چھوڑ دو، تو ترتیب سکھائیے نا۔ اسی طرح ایک صحابی بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 طبیب ہیں، ان دونوں میں سے جو زیادہ اچھا اسے لے کے آؤ، اسے چیک اپ کرواؤ اس کا۔ یعنی کہ اس کا مطلب اس وقت بھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اچھے طبیب کو، اب طبیب تھے اور بھی تھے لیکن اس میں سے اچھے طبیب کو بلاؤ اور اس کا چیک اپ کرواؤ۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ آپ کلونجی یا کچھ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کلونجی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے تو پھر کلونجی آپ کے لیے سونا ہے۔ یہ دل کو مضبوط کرتی ہے، پٹھوں کو طاقتور کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اوورال پوری باڈی کے نظام کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو کھانسی ہو سردی کی وجہ سے بہترین ہے، آپ کا دل کے پٹھے کمزور ہوں، اکثر آپ کا پیشنٹ کہتا ہے جی میرے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، جاتا ہے وہ وہاں پہ انجیوگرافی کرواتا ہے، ایکو کرواتا ہے، ECG پہلے کرواتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کے پٹھے کمزور ہیں۔ تو پٹھے کمزور ہوں تو اس کے لیے کلونجی کمال کا رزلٹ ہے، آپ اس کو شہد میں ملا کے استعمال کریں، بہترین رزلٹ ہے۔ آپ اس کا قہوہ بنا کے اس میں عناب، پودینہ اور کلونجی دل کی تقویت کے لیے کمال کا ہے، پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے کمال کا ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کا سٹمک کمزور ہے، کھانا کھایا فوراً سٹول پاس کرنے چلے گئے اور کچا سٹول آیا، یا یورن بہت زیادہ آتا ہے، اس کے لیے بھی کلونجی کا ثانی کوئی نہیں۔ اگر آپ کلونجی کھانا بنایا آپ نے، جیسے گوبھی بناتے ہیں، دال ماش بناتے ہیں، تو اس کے اندر نا بادی پن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں تھوڑی سی کلونجی ڈال لیں تو آپ کو بلغم ریشہ زیادہ نہیں پیدا کرتی، آپ کے جسم میں دردیں نہیں پیدا کرتی۔ تو اس لحاظ سے کلونجی کے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن
اگر یہی ایک پیشنٹ ہے اس کے اندر پہلے ہی ڈرائنس زیادہ ہے، خشکی زیادہ ہے، اس کو پہلے ہی کانسٹیپیشن رہتی ہے، تو آپ اس کو کلونجی کا قہوہ دے دیں کہ اس کو پہلے ہی جو ہے نا دل کی دھڑکن تیز، گھبراہٹ، بے چینی ہے، تو اس کے لیے کلونجی نقصان دہ ہے۔ اگر اس کے اندر حد سے زیادہ گرمی ہے تب بھی کلونجی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے کلونجی کا استعمال کریں، لیکن آپ کسی طبیب کو پہلے اپنی پلس چیک کروائیں، اس سے آپ پہلے مشورہ کریں، پھر اس کے بعد یہ استعمال کریں، بہت فائدے کی چیز ہے۔ لیکن خود سے آپ استعمال کریں گے، آپ کو نہیں پتا، یہ آپ کا بی پی شوٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے بڑا دھیان سے، ایک نا بڑے مشہور تھے ڈاکٹر صاحب، بہت ساری ان کی ویڈیو جو ہے وہ ملین میں تھیں، تو وہ اکثر ہر پیشنٹ کو کلونجی میتھی دانہ کا پانی پئیں، کلونجی میتھی دانہ استعمال کریں۔ یقین کریں انہوں نے اتنا بتایا کہ میرے پاس اتنے پیشنٹ آنا شروع ہو گئے، جن میں خاص کر کے میری بیٹیاں، بہنیں، جن کو ماہانہ سرکل جاری ہوا رکے ہی نہ۔ اب ایسے پیشنٹ جو صرف کہنے پہ استعمال کر رہے ہیں، کسی اچھے طبیب سے اپنی نبض نہیں چیک کروا کے استعمال کر رہے ہیں، تو وہ نقصان میں جاتے ہیں۔ کئی ایسے پیشنٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، گھبراہٹ، بے چینی، پیلیا ہو گیا، یرکان ہو گیا۔ تو اب ہر بندے کو آپ یہ چیز پلا رہے ہیں، ہر بندے کا اللہ تعالیٰ نے مزاج علیحدہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب چیک اپ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر سردی ہے، خشکی ہے، گرمی ہے، تری ہے، تو پھر آپ اس کا استعمال کروائیں گے کلونجی کا تو بہت بہترین ہے، نہیں تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ کافی زیادہ ہے۔ آپ نے ابھی بات کی قہوہ، اب قہوے بھی ہمارے گھر میں بہت ٹائپس کے بنتے ہیں، چائے ہمارے گھر میں بہت ٹائپس کی بنتی ہے، جیسے ہمارے گھر میں دار چینی اور سونف کی چائے بنتی ہے۔ جی جی، اب مجھے بتائیں یہ دار چینی اور سونف کی چائے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا، نانی نے بنائی، ماما نے بنائی، اب ہم بھی پی لیتے ہیں، ہمیں بھی وہ مشکل نہیں لگتی پینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے نقصان کیا ہے؟ اور یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس کے قہوے بن رہے ہیں گھروں میں، اس سے کیا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، قہوہ جات کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اکثر میں دیکھتا ہوں قہوہ لوگ بناتے ہیں گھر میں، اس میں لونگ بھی، دار چینی بھی، ادرک بھی ڈال لیا، سونف بھی ڈال لی، سبز الائچی بھی ڈال لی، اس میں سندل بھی ڈال لیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس میں گرم چیزیں بھی ایڈ کر رہے ہیں، ٹھنڈی چیزیں بھی ایڈ کر رہے ہیں، خشک چیزیں بھی ایڈ کر رہے ہیں، تر چیزیں بھی ایڈ کر رہے ہیں، تو سیکوینس ہے۔ اب آپ کی باڈی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر 4 اخلاط ہیں جو پوری باڈی کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ خون ہے، بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے۔ اب چاروں چیزوں کا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان بیلنس ہوتی ہے، وہ بیماری ہے۔ اب ان کو بیلنس رکھنے کے لیے قہوہ جات دیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے اندر نزلہ، زکام، ریشہ ہر ٹائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر سستی کاہلی ہے، آپ کے اندر ٹھنڈک اتنی ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا پیشنٹ جو ہے اگر وہ سونف اور سبز الائچی کا قہوہ پیے گا تو اس کے لیے یہ وبال جان ہے، اس سے اور زیادہ یورین آنا شروع ہو جائے گا، اور زیادہ اسے کمزوری، نکاہت ہو جائے گی۔ تو ہم پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ لونگ اور دار چینی کا قہوہ پیے، کلونجی کا قہوہ پیے، تو اس سے کیا ہوگا، اسے جو بار بار یورین آ رہا ہے وہ رک جائے گا۔ اگر اس کا پانی کی طرح وائٹ پیشاب آ رہا ہے، طبیعت شوگر کی طرف جا رہی ہے، تو یورین بھی اس کا ہلکا پیلا آنا شروع ہو جائے گا، پٹھوں میں طاقت آ جائے گی، جو اس سے اٹھا نہیں جاتا، جو اس کے دل کے اندر کمزوری ہے، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، تو یہ پینے سے اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ چائے جو ہے وہ اکثر ہم منع کرتے ہیں، لیکن اگر چائے یہاں پہ پینی ہے تو چائے میں بھی لونگ، دار چینی ایڈ کرے۔ اب آ جائیں نیکسٹ میں، یہ تو تھا بلغمی مزاج کے لیے قہوہ۔ اب ایسا پیشنٹ جس کے اندر ڈرائنس ہے، خشکی ہے، تو ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو ہم کبھی بھی لونگ، دار چینی اور کلونجی وغیرہ اس طرح کا قہوہ نہیں پلائیں گے، کیونکہ اس کے اندر تو پہلے ہی ڈرائنس ہے، اس کو تو پہلے ہی قبض ہے، اس کو تو پہلے ہی ڈرائنس کی وجہ سے اس کے اندر مسائل چل رہے ہیں، بواسیری مزاج ہو چکا ہے اس کے اندر جو ہے نا پہلی بلاکیج چل رہی ہے، تو ہم ایسا قہوہ نہیں دیں گے۔ ایسے پیشنٹ کو پھر ہم کیا کریں گے، پودینہ، اجوائن، تیز پتہ، اس کا قہوہ بنا کے دیں گے، یا اس میں ادرک، لہسن ڈلوا سکتے ہیں، یا اس میں آپ سنا مکھی، اس کے پتے ڈلوا سکتے ہیں کبھی کبھار۔ تو ایسا قہوہ کیا کرے گا، خشکی کو توڑے گا، جو اس کے اندر ڈرائنس ہے، اگر اس کو کانسٹیپیشن ہے، پیشاب کھل کے نہیں آ رہا، کانسٹیپیشن ہے، تو اس کو پخانہ کھل کے آئے گا۔ اگر یہ قہوے پیے گا تو اس سے سٹول صحیح پاس ہونا شروع ہو جائے گا، کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے اگلا سٹیپ یہاں پہ آتا ہے
تیسرا نمبر پہ صفرا بائل جو جگر حرارت پیدا کرتا ہے. ایسا پیشنٹ جس کے اندر اب گرمی بہت زیادہ ہے، ایسے پیشنٹ کو اب ہم پودینہ، اجوائن، تیز پتہ کا قہوہ نہیں دے سکتے، کلونجی، لونگ، دارچینی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے اندر پہلے ہی گرمی اتنی ہے کہ اس کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، یا یورن بہت زیادہ پیلا آ رہا ہے، یا نکاہت ہے، یا بے چینی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب سٹول پاس کرتا ہے پیٹ میں درد ہو کے سٹول آتا ہے، یا یورن کرتا ہے تو جل کے آتا ہے، اس کے اندر انفیکشن ہے، تو وہاں پہ پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم سندل سفید، دھنیا، سونف اور سبز الائچی اس کا قہوہ دیں گے، یا پھر گاؤزبان کے پتے لیں گے، ملٹھی لیں گے اور سونف، اس کا قہوہ بنا کے دیں گے تو فوری طور پہ اس کی جو جلن ہو رہی ہے وہ فوراً سکون میں آ جائے گی. ایسے پیشنٹ کو ہم بکھڑا، سونف اور گاؤزبان اس کا قہوہ بھی دے سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ جو یو ٹی آئی انفیکشن ہے، پیشاب والی نالی کے اندر انفیکشن ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جو پیٹ میں درد ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو ایسے بندے کو دلیا جو کی غذا دیں گے فوراً سکون ہو جائے گا. اسی طرح چوتھے نمبر پہ خون. اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کا خون گاڑھا ہے تو اس کو آپ اب یہ قہوہ نہیں دے سکتے دھنیا یا سندل والا یا ملٹھی والا. اس کے چونکہ ہم خون کی سرکولیشن کو تیز کرنا ہے، خون کو پتلا بھی کرنا ہے، صاف بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر کسی کا خون بڑا ہو تو اس کے یہ پپوٹوں کے اوپر اکثر یہاں پہ وہ گوانجنی نکل آتی ہے، پنسیاں نکل آتی ہیں، چہرے کے اوپر اکثر دانے بنتے رہتی ہیں، بعض اوقات چہرے یہ جو آپ کے کان ہیں یہ سرخ ہونا شروع ہوتے ہیں، بی پی شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے پیشنٹ کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مصفی خون چیزیں دیتے ہیں. ایسے پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں منڈی بوٹی کا قہوہ بنا کے پی لے، پنیر ڈوڈی کا قہوہ بنا کے پی لے، شاہترہ بوٹی مل جاتی ہے اس کا قہوہ بنا کے پی لے. ٹھیک ہے، اسی طرح افسنتین جو ہے اس کو پاؤڈر کر کے اس کا کیپسول بنا کے استعمال کر لے. تو ایسے پیشنٹ کو جب ہم اس طرح کے قہوے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا خون کی سرکولیشن بہتر ہو کے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جائیں گے، اور خون کا لیول جو حد سے بڑھ رہا تھا، خون گاڑھا ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گا. یعنی کہ قہووں کو بھی ہم استعمال کریں گے تو طبیعت کو دیکھ کے. اگر آپ طبیعت کو دیکھ کے استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کو سائیڈ افیکٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ دانے بھی بن جاتے ہیں ہمارا بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے. اب ہمارے گھروں میں، عام گھروں میں کیا پریکٹس ہے کہ اگر آپ کی اسکن پہ دانہ بن گیا ہے، منہ پہ دانہ بن گیا ہے، یا اگر آپ کی باڈی پہ کہیں پہ بھی کوئی پھوڑا پھنسی بن گیا ہے تو کہا جاتا ہے صافی پی لے، آپ کا خون صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ پھوڑے پھنسی آپ کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہر انسان کو کیا یہ صافی سوٹ کرتی ہے؟ سب کا خون اسی طرح صاف کرتی ہے؟ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ اب صافی کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ مصفی خون ہے. مصفی خون دوائی گرم ہوتی ہے، ہر بندے کے لیے صافی نقصان دہ ہے. اب دانوں کی بھی قسمیں ہیں. اگر دانے ہیں آسابی، اس میں ریشہ ہے، اب ایسے دانوں کے لیے ہمیں پروڈکشن ریشے کی پیچھے سے کم کرنی پڑتی ہے، پھر ہم لونگ دارچینی کا استعمال کرتے ہیں. ایک دانے ہیں جو خشک ہیں، بلڈ نکلتا ہے لیکن وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا دانے بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں، ہر ٹائم بندہ کھریدتا رہتا ہے اور وہ جلدی جاتے بھی نہیں ہیں اور نشان بھی چھوڑ جاتے ہیں. ایسے دانوں کے لیے یہ صافی بہترین رزلٹ ہے. لیکن اگر آپ کے اندر گرمی کے دانے، جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، تو اکثر چہرے پہ دانے بن جاتے ہیں، اس میں وہ پیلے پیلے تھوڑا سا ریشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے پیشنٹ کے لیے صافی ٹھیک نہیں ہے. ایسے پیشنٹ کو پھر آپ شربت عناب دیں گے، آپ شربت بزوری دیں گے، آپ ارکے کاسنی دیں گے، آپ ارکے مکو دیں گے، یا پانی زیادہ پلائیں گے، اسے سبزیاں، پھل اور سلاد زیادہ استعمال کرائیں گے، اس سے یورن زیادہ آئے گا. جب یورن زیادہ آئے گا اس کے دانے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اب ایسے پیشنٹ کا صافی نہیں دیں گے، نہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ایسیڈیٹی، ایسیڈیٹی بڑھ جائے گا، جگر کے اندر گرمی پیدا ہو جائے گی. اس لیے صافی آپ دیں، لیکن صافی بھی آپ دانوں کی قسمیں بتا دی ہیں، دیکھ کے دیں. نہیں تو سب سے بہترین ہے کہ آپ کسی اچھے معالج کے پاس جائیں، اسے اپنی پلس چیک کروائیں، چیک کروانے کے بعد اسے تشخیص کروانے کے بعد اسے ڈائٹ پلان لیں، دوائیوں سے بچیں. ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج صرف ڈائٹ پلان میں ہے، تو پھر اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوائی تو ہم ایلوپیتھی کو سمجھتے ہیں نا، ہم جو یہ گھر میں دوائیاں بن رہی ہیں، گھر میں جو ہم نسخے فالو کر رہے ہیں، اسے تو ہم دوائی سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ تو نسخے ہیں نا، وہ تو گھر کی چیزیں، وہ تو کچن کی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہم اس کو دوائی والا کانسیپٹ دیتے ہی نہیں ہیں. تو
آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو ہم گھر سے نسخے فالو کر کے کتنے بیمار ہو رہے ہیں یا کتنے صحت مند ہو رہے ہیں، اور جو ایک یہ لائن بولی جاتی ہے ہر گھر میں، اس چیز کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، تو یہ کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ اچھا، اس میں بہت سارے پیشنٹ میرے پاس ایسے آتے ہیں جو بہت سارے ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب بہت سارے کی جو ٹوٹکے استعمال کرنے کے بعد وہ آتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا بگاڑ کیا آتا ہے، انہیں مرض کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اب ایک پیشنٹ ہے وہ میرے پاس آیا ہے، اس کی آنتوں میں انفیکشن ہے، لیکن اب اس کی آنتوں میں جو انفیکشن ہے وہ بڑھ کے ایچ پائلوری پہ چلا گیا ہے، لیکٹوبیکٹر بیکٹیریا آ گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا سٹمک بھی انوالو ہو گیا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے لیکٹوبیکٹر بیکٹیریا وہ بیٹھتا ہی سٹمک کے اندر ہے یا غذا والی نالی کے اندر. اب جب یہ معدہ متاثر ہو گیا، اس کے ساتھ اس نے دماغ کو بھی ہٹ کیا، ٹھیک ہے، دماغ کو بھی کمزور کیا، کیونکہ غذا جو کھا رہا ہے وہ جزء بدن تو بن نہیں رہی، تو دماغ بھی کمزور ہو گیا، دل بھی کمزور ہو گیا. اب اس کے اندر ڈر، خوف، انزائٹی، ڈپریشن آ گئی. لیکن یہاں پہ اب نسخہ کسی نے دیکھا تو اس نے صرف اور صرف وہ انفیکشن کی دوائی کھانی ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب بعض اوقات ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے بار بار سٹول آتا ہے، پیچش لگ جاتے ہیں. اب دونوں مرض علیحدہ علیحدہ. اب جو نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ صرف انفیکشن کا بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ توجہ کرنی ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ مرض جو ہے وہ کسی معالج سے تشخیص کروائی جائے، پھر اس کی دوائی لی جائے. جب کسی نے سوال بھی کرنا ہو تو پورا سوال کرے کہ مجھے یہ ساتھ مرض بھی ہیں. اکثر اوقات جو نسخے ٹوٹکے ہوتی ہیں، ٹوٹکوں میں ایک آدھی چیز کا بتایا جاتا ہے، اس میں پورا اس کا حل نہیں ہوتا، نہ ہی اگلے بندے کو پتا ہوتا ہے. جیسے اکثر اوقات ہم چونکہ ہمارا پنسا اسٹور بھی ہے، تو اکثر جب کوئی عام لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ڈبی کے اوپر بڑے فائدے لکھے ہوتے ہیں، اور وہ فوراً یہ مرض بھی مجھ میں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ لے لیں پی لیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اسی طرح ایک میرے ساتھ پیشنٹ نے ذکر کیا، کچھ عرصہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو کوئی ٹوٹکا انہوں نے استعمال کیا، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ کہتے کہ میں بھی یہی بات پہ خاموش ہو گیا کہ یہ سائیڈ افیکٹ نہیں کرتے. تو کسی نے مجھے بتایا تو میں نے وہ استعمال کر لیا. جب استعمال کیا، اس دن میری ایک جگہ پہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، تو وہاں پہ مجھے تو وہ بار بار یورین آئی جائے، ٹھیک ہے. اب وہ نسخہ انہوں نے چونکہ ویسے ہی بطور ٹوٹکا استعمال کیا، اس کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہوئے کہ کہتے ہیں میں بعد میں اتنا شرمندہ ہوا کہ جس جگہ پہ میں گیا ہوں اس جگہ پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یعنی کہ آج پڑھے لکھے لوگ بھی وہ بیچارے ٹوٹکا سن کے استعمال کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹوٹکا جو ہے یہ استعمال کرنے سے پہلے آپ کسی مستند معالج سے، طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے یا اپنی رپورٹس کروا کے اس کے بعد کسی کے ساتھ مشورہ کر کے پھر دوائی کا استعمال کریں. دیکھیں، ہم نے کوئی گاڑی لینی ہو، فریج لینی ہو، کوئی چیز ایسی لینی ہو، ہم کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر جو اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ساری چیزیں دیکھنے کے بعد لیتے ہیں. تو کیسا انسان غافل ہے کہ اپنے لیے، جیسے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہم اپنے لیے ہلاکت خرید رہے ہیں. کیسے خرید رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے، بعض اوقات میں اکثر سوچتا ہوتا ہوں، آپ سبزی کی دکان پہ جائیں، آپ کسی وہ جوتے والے کی دکان پہ جائیں، آپ کسی ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں، آپ ایون کسی بھی دکان پہ جائیں، وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا نا، آپ نے ذکر کر دیا مجھے یہ بیماری، سے نے کہنا یہ استعمال کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے. اپنی صحت کے حوالے سے ہم نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اچھے جانے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی اچھے طبیب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. ہم بس وہ نسخہ سنتے ہیں، فوراً استعمال کر لیتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک کیپسول بھی اگر آپ کو غلط چلا جائے، اس میں ایسی چیز ہو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، کوئی آپ کو ایسی دوائی دے دے جس میں زہر والے عنصر ہوں، تو وہ آپ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، آپ کو موت تک لے کے چلی جا سکتی ہے. اسی لیے کہتا ہوں جو لوگ نسخہ بتاتے ہیں یا ٹوٹکا بتاتے ہیں، تو اگر وہ پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. آپ نے ایک کی جان بچائی، سمجھے پوری انسانیت کی جان بچائی. میں خود بھی بڑا سوچ سمجھ کے دوائی دیتا ہوں، اس کی وجہ کہ جہاں پہ ہمیں اجر ملنا ہے نا، وہاں پہ اگر ہم نے غلط دوائی دے دی تو اس سے اسے نقصان ہوا، اس کو موت آ گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ کل قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ جو نقصان ہے نا، یہ ہلاکت، یہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا تو ہمارے کھاتے میں ڈل جاتا ہے، اس کا ہمیں گناہ بھی ملتا ہے. اگر ثواب اتنا زیادہ ہے تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے،
ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں بھی بڑا سوچ سمجھ کے آگے بتانا پڑتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں جتنے بھی لوگ بتاتے ہیں پہلے اس کے اوپر ریسرچ کریں، آپ نے کتنے مریض اس نسخے سے ٹھیک کیے ہیں اور اس نسخے کو آپ کو استعمال کرواتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، پھر کن کن کنڈیشن میں یہ استعمال کروانا چاہیے، یہ ساری چیزیں بتائیں. پھر مریض کی پوری ہسٹری لیں، جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کی رپورٹس کروائیں، پھر اسے نسخہ بتائیں. تو جو نسخہ فوراً سے سن کے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ جب یہ ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں تو یہ 10 سے 20% فرق ڈالتے ہیں، 80% یہ آپ کی بیماری کو بڑھا بھی دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی آپ نسخہ ٹوٹکا سنیں، کوشش کریں سننے کے بعد اگر آپ جو آپ کو بتا رہا ہے اس سے آپ کی بات نہیں ہو پا رہی تو یہ آپ کے قریب کوئی بھی اچھا طبیب، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو آپ اس سے مشورہ کر لیں یا اپنی رپورٹس کروا کے پھر استعمال کریں تاکہ وہ آپ کے لیے خیر والا بن جائے، بہتری والا بن جائے، اس سے آپ کی جو آپ کا مسئلہ وہ ٹھیک ہو جائے. ہم بہت ساری چیزیں جو اپنی ڈائٹ میں بھی کھاتے ہیں، مطلب ایز اے نسخہ نہ بھی کھائیں، جو ہم کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، گرم ہے، کب لینی چاہیے، کس کے ساتھ لینی چاہیے. ہمارے فوڈ کمبینیشنز بھی کچھ اس طرح کے ہیں جو انتہائی غلط ہے، جیسے ایک چائے بسکٹ، یہ بھی کمبینیشن اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آلو کے پراٹھے کے ساتھ دہی کھا لیتے ہیں. تو یہ جو کمبینیشنز ہیں اور ہمیں نہیں پتا ٹھنڈی گرم چیز کیا ہوتی ہے، اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ ڈاکٹر حضرات ہیں یا ایلوپیتھک ہے تو وہ تو اس چیز کو مانتی نہیں ہے، بہت سارے کہ ٹھنڈی گرم کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں. لیکن اس کو ثابت کرتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب تربوز کھایا، اگر ککڑی کھائی تو ککڑی کے ساتھ کھجور کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اب تربوز جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے یورن کھل کے آتا ہے. تو تربوز کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ اس سے نا یورن کھل کے آتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی بعد میں کھجور کا استعمال تھوڑا سا کیا کہ زیادہ ٹھنڈک بھی جسم میں استعمال نہ آ جائے. اسی طرح دلیا جو کو غموں کا علاج کہا گیا، کس لیے کہ ایسے جو فرد ہیں جن کے اندر حرارت بہت زیادہ ہے وہ دلیا جو کا استعمال کریں. اب دلیا جو کیا کرتا ہے، انزائٹی کو کم کرتا ہے، ڈپریشن کو کم کرتا ہے، خوف کو کم کرتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ غموں کا علاج ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. اب اس کی ہم نے شیپ تھوڑی سی خراب کر دی ہے، دلیا جو کے ساتھ ہم نے اتنے اس میں مغزیات ڈال دیتے ہیں کہ وہ بھی اب وہ فائدہ اس کا کم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عام روٹین میں اب دیکھیں جب بھی گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں میں ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، گھر میں گوند کتیرا، تخم بالنگو، املی، آلو بخارا، زرشک، شربت بزوری، ارک کاسنی، ارک مکو. کیوں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے؟ ستو استعمال ہوتا ہے، لسی استعمال ہوتی ہے. وہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے، ایک بندے کو یورن جل کے آ رہا ہے تو ماں باپ فوراً کہتے تھے اس کو نا تخم لنگے والا پانی پلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اسی طرح جب آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہو تو آپ چائے پیتے ہیں، فوراً چائے میں لونگ دار چینی بھی ڈال لیتے ہیں یا قہوہ پیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھنڈی اور گرم چیز کا کنسپٹ ہے. آپ جیسے ہی لونگ دار چینی والی چائے یا قہوہ پیئیں گے فوری طور پہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، آپ کی سردی کم ہو جائے گی. شہد ہے، شہد کو فیہ شفاء للناس کہا گیا ہے. اب شہد آپ کو کپ کپی تاری ہے، جسم کانپ رہا ہے، فل سردی ہے، آپ نے ایک گلاس گرم پانی لیا، اس کے اندر آپ نے شہد کا 1 چمچ ڈالا، شہد خالص ہو، آپ نے پیا، 5 منٹ سے پہلے آپ کی کپ کپی ختم ہو جاتی، آپ کے اندر حرارت آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزوں میں ٹھنڈی اور گرم تاثیر رکھتی ہیں. شہد میں اللہ نے 2 خوبیاں رکھی ہیں. اگر اسی شہد کو آپ ٹھنڈے پانی میں پی لیں، آپ کو یورن جل کے آ رہا ہے، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، تو آپ ٹھنڈے پانی میں پیئیں، فوری طور پہ آپ کی گرمی کنٹرول ہو جاتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کنٹرول ہو جاتی ہے، آپ کو گھبراہٹ بے چینی جو ہو رہی تھی وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں یہ ثابت ہو گئی کہ ٹھنڈی اور گرم چیز کا کنسپٹ ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا آپ کے مزاج کے اندر گرمی ہے کہ سردی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عام مزاج؟ سادہ سا آپ نے کبھی بھی کوئی چیز کا ذائقہ چیک کرنا ہے. گرم مزاج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں پہلے کہ کیسے چیک کریں گے. اگر آپ کو یورن آ رہا وائٹ کلر میں
زبان کے اوپر سفید تہ ہے اور پیشاب وائٹ کلر میں اور زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے، عصبیت ہے آپ کے مزاج میں. اگر اور اس میں ہوتا ہے کہ سٹول بھی پخانہ بھی کچا آتا ہے اور دن میں 2-3 مرتبہ آ جاتا ہے. اگر آپ کا مزاج کے اندر خشکی زیادہ ہے تو آپ کیسے جج کریں گے؟ آپ کو ایک تو قبض ہو جائے گی، سٹول پاس ہی نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو بہت سخت ہوگا، کبھی 1-2 دن آئے گا ہی نہیں، بواسیر کی شکایت ہو جائے گی، پٹھوں میں کھچاؤ آ جائے گا، غصہ چڑچڑاپن بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پیشاب چھوٹا کم آنا شروع ہو جائے گا اور یہ بلیکج شیڈ دے گا یا سرخی مائل دے گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا آپ کے اندر خشکی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نزلہ جو ہوگا، جیسے وہ سردی میں نزلہ اور ناک میں پانی پتلا آتا ہے، اسی طرح جب جس کو پانی کیا خریدنا پڑے، ہارڈ ناک سے نکالنا پڑے، تو اس کا مطلب اس کے اندر خشکی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ فوراً جج کر سکتے ہیں. زبان کے اوپر ہلکے سے بلیکج نشان یا زبان کے اوپر کٹ آ جاتا ہے یا پھر زبان جو ہے سرخی مائل ہو جاتی ہے، دانے آ جاتے ہیں اس کے، یہ ساری چیزیں خشکی کی ہیں. اب گرمی کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ مزاج اپنا چیک کرنا چاہتے ہیں، یورن پیلا آئے گا، ہلکا سا جل کے آئے گا. اس کے بعد زبان کے اوپر جو طے ہوگی وہ پیلے کلر کی ہوگی اور ایسا پیشنٹ سستی کا حلین ڈھال، جہاں بھی کام کرتا کرتا جہاں بھی بیٹھے گا دل کرے گا ٹیک لگا لوں، لیٹ جاؤں، ہر ٹائم سستی والی، کیونکہ اس کے اندر ہر ٹائم بخار والی کیفیت چلتی رہے گی. ایسا پیشنٹ جب سٹول پاس کرے گا، اکثر اوقات جیسے ہی وہ اس نے چکن کھا لیا یا اس نے بیف کھا لیا یا ٹکے کباب کھا لیا، پیٹ میں ہلکا سا وٹ ہوگا، جسے ہم مڑوڑ کہتے ہیں، وٹ ہوگا، موشن آ جائے گا. تو ایسے پیشنٹ کی جو ہے آپ نشانی اس طرح لگا سکتے ہیں. اور ایسے پیشنٹ کو جب نزلہ زکام بھی ہوتا ہے نا، تو اکثر کہتے ہیں نا جس کو یہاں پہ نزلہ ہو تو جلن ہوتی ہے، وہ نہ گاڑھا ہوگا پانی، نہ پتلا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ درمیانہ ہوگا اور جلن ہوگی ساتھ، تو یہ گرمی کی نشانی ہے. اسی طرح یہ تینوں میں آپ فرق کر کے، اگر تری بہت زیادہ ہے، رطوبت بہت زیادہ ہے، تو ایسے پیشنٹ کو ہر ٹائم نزلہ زکام ہی لگا رہے گا، خون گاڑھا رہے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جائے گا. اس کو بھی پیشاب جب آئے گا تو ہلکی سی وہ ہوگا، اس پلاہٹ وائٹ کلر میں ہوگا لیکن ہلکی سی پلاہٹ ہوگی. تو ایسے پیشنٹ کے اندر ذوف بہت ہوتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے ہاتھ سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا رہے گا سو جائے گا، بیٹھے گا ٹانگیں سو جائیں گی. تو ایسے پیشنٹ کے اندر یہ والا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اور کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر میری بیٹی یا بہن ہو تو اکثر بیٹیوں کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مینسز آنے بند ہو جاتے ہیں یا بالکل کم آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر مرد حضرات ہوں تو انہوں بھی جریان کی شکایت ہو جاتی ہے، قوت بالکل کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ خود اپنا مزاج اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ میری طبیعت میں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا آگے آپ جا کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ جو کے دلیے میں بہت شفا ہے، لیکن اب جو کے دلیے میں ہمیں ساتھ ہر طرح کے سیڈز مل رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ نٹس ایڈ کر دیتے ہیں، اس میں فروٹس بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم وہ اوٹس بنا کے جو کھاتے ہیں، تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر مکس کر دی اور وہ اب ہم ایک ہیلدی فوڈ سمجھ کے، ہیلدی بریک فاسٹ سمجھ کے کھاتے ہیں. تو یہ کیا اس کا کانسیپٹ ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ؟ اس میں نا ہر دوسرا بندہ یہ کھا رہا ہے. پہلے تو دیکھا جائے ایک بندہ اس کے اندر پہلے ہی ذوف ہے، کمزوری ہے، یا خون اس کا گاڑھا ہے، ٹھیک ہے، کولیسٹرول اس کا بڑھا ہوا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ اس کا بڑھا ہوا ہے، تو پھر وہ دلیا جو اس میں وہ بادام کی گری بھی ڈال رہا ہے، کاجو بھی ڈال رہا ہے، پستہ بھی ڈال رہا ہے، پمپنگ سیڈ بھی ڈال رہا ہے، پھر چاروں مغز بھی ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، السی کے بیج بھی ڈال رہا ہے، تل سفید بھی ڈال رہا ہے، وہ سارا کچھ اس میں ڈال کے کھا رہا ہے. تو یہ غلط کر رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کی فیٹ بڑھے گی. اگر اس کا لیور فیٹی ہے تو اور فیٹی ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھا ہوا تو اور کولیسٹرول بڑھ جائے گا. تو اس لیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے استعمال کی جائے نا. اب ایسا پیشنٹ جس کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب سردی والے بندے جس کے اندر پہلے ہی ٹھنڈک ہے، یورین اسے پہلے ہی وائٹ کلر میں آ رہا ہے، تو اسے دلیا جو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسے اس کی جگہ پہ مربع آملہ استعمال کرے، ابلے ہوئے انڈے استعمال کرے، بادام کی گری میوہ استعمال کرے، ایسی چیزوں کا استعمال کرے تاکہ اس کے اندر حرارت پیدا ہو. ایک بندہ ہے اس کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آنتوں میں انفیکشن ہے، وسوسے بہت آتے ہیں، وضو کرتا ہے تو وضو ہی کری جاتا ہے، بار اس کو تسلی نہیں ہوتی کسی کام کے اوپر. تو ایسا پیشنٹ جو اس کے لیے دلیا جو سونا ہے. اور دلیا جو کون سا والا اچھا ہے؟
دلیا جو سادہ بنائے 45 منٹ تک اسے پکائے. میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, کئی لوگوں کو اس کے طریقہ کا بھی نہیں پتا. 45 منٹ تک اسے پانی میں پکائیں, یہ نرم ہو جائے گا, یہ دلیا تیار ہو گیا. اگر اس میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بادام کی گری اسے کوٹ کے اور ساتھ سوگی وہ تھوڑی سی ڈال لیں, دیسی والی بادام کی گری بھی دیسی والی ڈال لیں. اب اسے اتار کے اس میں 1 چمچ جتنا کا آپ نے کھانا ہے اتنا اس میں 1 چمچ شہد ایڈ کر کے اسے کھا لیں. وہ آپ کے لیے بہترین غذا ہے. اب آپ کو گرمی ہے, آپ نے سارے نٹس ڈال لیے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز بن جائے گا, پھر آپ کے لیے وہ اچھی چیز نہیں رہے گا. تو اس لیے دلیا جو کو اسی طرح آج کل یہ تو دلیا جو میں اتنے نٹس ڈل رہے ہیں, یہ جو آٹے ہیں مکس کر کے آٹے کھائے جا رہے ہیں ملٹی گرین آٹا, اب جو مکس کر کے آٹے کھائے جاتے ہیں ملٹی گرین. اب اس کو آپ دیکھیں, اگر آپ کے وہ دادا دادی ہیں یا ماں باپ ہیں ان سے پوچھیں پہلے کبھی ایسے مکس کر کے کھاتے تھے جس طرح آج سارے آٹے مکس کر دیے گئے ہیں. پہلے دیکھیں جب ساگ کا موسم آتا تھا تو مکئی کی روٹی چلتی تھی, باجرے کی روٹی چلتی تھی, ٹھیک ہے, تو جو کی روٹی چلتی تھی, عام دنوں میں گندم کی روٹی چلتی تھی. اب اس کو سب کو مکس کر کے چنوں کا آٹا بھی وہ ساری چیزیں مکس کر کے اس کے مزاج کو ہی چینج کر دیا گیا ہے. اگر آپ کو شوگر ہے, شوگر کے لیے آپ کھانا چاہتے ہیں تو جو کی روٹی بہترین ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ وہ چنے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈال سکتے ہیں. زیادہ چیزوں کو مکس کرنے سے وہ چیز کی افادیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. گندم کی روٹی میں بڑی طاقت ہے, پہلے بھی لوگ گندم کی روٹی کھاتے تھے لیکن اعتدال تھا, وہ چینج کرتے رہتے تھے. جیسے ہماری ثقافت ہے, جیسے ہی یہ ساگ وغیرہ آیا تو مکئی کی بھی کھا لی, ٹھیک ہے, باقی چیزوں کو بھی کھایا, رائس بھی کھائے. اگر آپ مسلسل ملٹی گرین آٹا ہی کھاتے رہیں گے تو اس سے آپ کی طبیعت صحیح کم بگڑے گی زیادہ. تو یہ آج کل صرف اور صرف اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بھی بہت کچھ کیا گیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کل تک کچھ لوگ غلط کہہ رہے تھے, آج وہ اپنی پروڈکٹ بنا کے سیل کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اپنی کمائی کو بڑھانا. حالانکہ اس کی جگہ وہ سادہ بتا سکتے ہیں کہ آپ سارے آٹے کھائیں لیکن کبھی کوئی کھا لیں کبھی کوئی کھا لیں, اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مزاج کے مطابق آپ اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے. کچھ آٹے ہیں جن کی جو زیادہ دیر تک خراب نہیں ہوتے, کچھ آٹے ہیں وہ تھوڑے کچھ دنوں کے بعد ہی جیسے ہلکی بارش آ جائے, نمی آ جائے, فوراً اس کے اندر وہ جو ہے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر وہ پیکٹ میں بنا کے یا کس طرح ہم سیل کرنے کے لیے یہ لوگوں کو لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ جو فریش گندم بیچارے کھاتے ہیں, جو آٹے سے تازہ آٹا لاتے ہیں, ہفتے 2 ہفتے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو اور لاکھ کھاتی ہیں, تو اس کا نقصان ہوگا کہ یہ جو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے تو اتنے دن تک وہ آٹا وہاں پہ پڑا رہا, پھر آپ تک پہنچا, تو یہ آپ کے لیے فریش فوڈ نہیں رہا. تو اس لیے اس سے بھی تھوڑا سا اجتناب کیا جائے. صحت مند رہنے کے لیے ہم جو کھاتے ہیں اسے ڈائجسٹ کریں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پہ یہ آتا تھا, ہم کھا لیتے ہیں, ایکسرسائز کوئی نہیں ہے. پہلے تو لوگ پیدل چلتے تھے بہت زیادہ, موٹر بائک ہوتی نہیں تھی, یہ گاڑیاں ہیں نہیں تھی. پھر آپ نے یہاں پہ جو بات کہی, اس میں ڈائجسٹو سسٹم ہمارا کمزور ہونے میں ایک بہت بڑی بات, خاص کر کے پاکستانیوں میں جو تھوڑا سا آپ لیول پہ چلا جاتا ہے وہ میڈ رکھ لیتا ہے. اب باہر کنٹریوں میں جائیں, یورپ کنٹریوں میں میڈ والا کنسیپٹ نہیں ہے, وہاں پہ اپنا کام خود کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو وہ تو ٹوٹل ہی وہ تو اپنی, اگر وہ بیٹھے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ, تو اگر کوئی چیز گر گئی تو خود نیچے سے اٹھانے کو پسند کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کاموں کو خود کرنے کا کہا ہے. میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم اپنے کام خود کرنا شروع کر دیں نا تو آدھی بیماریاں تو یہیں پہ ختم ہو جائیں گی, آدھی بیماریاں یہیں پہ ختم ہو جائیں گی. پہلے دیکھیں نا, عورتیں جو ہے 1-1 کنال 2-2 کنال کے گھر ہوتے تھے, جھاڑو دینا تو صفائیاں کرنا, اس سے وہ فٹ رہتی تھیں, ساتھ وہ زمینوں کا کام بھی کرتی تھیں. آج کیا ہے, گھر چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اس میں بھی میڈ رکھی ہوئی ہیں. خود سے میں سمجھتا ہوں آدھی بیماریاں جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ رات کو اپنا کھانا اپنے بیڈ پہ کھاتے ہیں, وہیں پہ کھانا کھایا, تھوڑی دیر تک موبائل دیکھا, وہیں پہ سو گئے, اس میں پانی تک بھی خود اٹھا کے نہیں پیتے. اس سے ایک تو ڈپریشن, انزائٹی, ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ کی میڈ نہیں آئی تو یا اس نے دیر کر دی پانی لانے میں, غصہ. اب تھوڑی تھوڑی بات پہ جب غصہ آئے گا تو اس سے کیا ہوگا, آپ سٹریس میں جائیں گے. غصہ بیماریوں کو بڑھاتا ہے. فالج کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان کو حد سے زیادہ غصہ آتا ہے اس سے سٹروک ہو جاتا ہے, اب بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے,
برین ہیمریج ہو جاتا ہے. بہت ساری اب کڈنی کی بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں غصے کا بہت بڑا انحصار ہے. غصہ ہی نہیں، ذہنی ٹینشن. آپ کھانا کھا رہے ہیں، بے شک دلیا جو کھا رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں میں نے فلاں کے پیسے دینے تھے، کرایہ دینے والا ہے، فلاں کام کرنے والا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو کیا آپ کو غذا فائدہ کرے گی؟ آپ جب کھانا کھائیں تو توجہ کھانے کے اوپر ہو. جب رب نے کہہ دیا ہے یہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور یہ وظیفہ کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ٹھیک ہے، رب کہہ رہا توکل اور یقین رب کے اوپر کر لو. ایک چڑیا رات کا، چڑیا نے کبھی سنا کہ چڑیا نے اگلے دن کا بھی کھانا جوڑ کے رکھا ہو؟ اس دن کی خوراک وہ لاتی ہے، اسی دن کھا لیتی ہے. اس کا اللہ کے اوپر توکل اور یقین کتنا ہے کہ رب مجھے اس نے پیدا کیا، وہ کل کا رزق بھی اللہ مجھے دے گا. ہم باتوں میں کہتے ہیں لیکن توکل اور یقین رب کے اوپر نہیں ہے. بیماری ہو اس میں بھی بڑے سارے پیشنٹ آتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، اکثر اوقات آتے ہیں تو میں کہتا ہوں مسئلے کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا. وہ یہ بات سن کے ہی آدھے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہیں تو اکثر اوقات پتا کیا ہوتا ہے، کوئی میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے، حکیم صاحب وہ فلاں پیشنٹ ہمارا اسپتال میں تھا، تو وہ محلے والی ایک عورت آئی، وہ عزیز تھی ہماری، آ کہتی اسی طرح کا پیشنٹ وہاں پہ تھا تو اسے یہ بیماری لگی تھی، وہ 3-4 دن بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، تو یہ بیماری بڑی ایسی. اب وہ جو مریض ہوتا ہے اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کسی کا پتہ لینے بھی جاتے ہیں، اسے حوصلہ دیں. آپ کے پاس کوئی چیک اپ کروانا ہے، آپ اسے حوصلہ دیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، رب نے ٹھیک کرنا ہے. جس رب نے یہ بیماری اتاری، اللہ نے اس کی شفا بھی اتاری ہے، تو اللہ آپ کو شفا دے گا. اتنی بات سے نا یقین کریں. کئی پیشنٹ آتے ہیں، وہ صرف انہیں تھوڑا سا جب گائیڈ کیا جاتا ہے وہ آدھے ٹھیک بیٹھے بیٹھے ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ توکل اور یقین رب کے اوپر ہو جاتا ہے. ہمارا توکل اور یقین پتہ کیا ہے، یہ خراب ہوا ہے کہ ہم نے ٹوٹکوں کے اوپر توکل کر لیا ہے، ڈاکٹروں کے اوپر توکل کر لیا ہے، حکیموں کے اوپر توکل کر لیا ہے. یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو ہم نے ٹھیک ہو جانا ہے، اس حکیم کے پاس چلے گئے تو ہم نے ٹھیک ہو جانا ہے. تو ہمیں توکل اور یقین رب کے اوپر بڑھانا پڑے گا. اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان کر دے گا اور آپ کی بیماریاں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں دوائیوں پہ، ڈاکٹروں پہ، حکیموں پہ یقین نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر ہی یقین ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ جیسے ابھی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہمارے گھروں میں پنجیریاں بنتی ہیں، السی کی پنیاں بنتی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں بنتی ہیں اس میں بھی ہم بہت ساری چیزیں مکس کر کے اور وہ بناتے ہیں. اس میں گڑ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، شکر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چینی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ مند ہے. یہ ایک اور چیز ہے، جب ہم پنجیری بناتے ہیں نا یا السی کی پنیاں بناتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ چیزیں ڈالتے ہیں. یعنی کہ آپ پنجیری بنا رہے ہیں تو اس میں آپ بادام کی گری ڈال لیں، آپ پھل مکھانے ڈالیں، آپ چاروں گوند ڈالیں، آپ اس کے اندر اگر دردوں کا ایشو ہے تو کمر کس ڈال لیں، سونڈ ڈال لیں، آپ اس کے اندر کاجو، پستہ، اخروٹ، بادام کی گری، یہ ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری گرم چیزیں ہیں. اور جب سردی ہوتی ہے تو پہلے دیکھیں نا لوگ کیوں جوان ہیں. اب دیکھیں اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ان کے 8 بچے بھی ہوتے تھے، 60 سال میں بھی وہ فٹ کام کر رہی ہوتی تھی، آج بھی ٹھیک، دانت بھی ٹھیک، اور ٹوٹل کام ورکنگ کر رہے تھے. آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ 30-35 سال میں بوڑھی ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو چھوڑ دیا. اب نہ پنجیری بنتی ہے بہت سارے گھروں میں، انہیں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پنجیری بنانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ یہ ساری چیزیں لیں، میں آپ کو یہیں پہ طریقہ سادہ سا بتا دیتا ہوں. آپ نے کاجو لے لیے، آپ کاجو لے لیں 50 گرام، پستہ لے لیں 50 گرام، مغز پستہ، اخروٹ لے لیں 50 گرام. ٹھیک ہے، کاجو آپ نے سادہ لینے ہیں. اس میں آپ چاروں مغز لے لیں 50 گرام، اس میں آپ تل سفید لے لیں 50 گرام. یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی. بادام کی گری آپ لے لیں کوئی تقریباً 200 گرام. اب یہ ساری چیزوں کو آپ نا ہلکا سا فرائی کریں، اس کے بعد اس کو گرینڈ کر لیں. یہ آپ کا ایک چیز تیار ہو گئی. اب اس میں آپ دوسری خشک چیزوں میں چاروں گوند لیں، کمر کے لیے بہت اچھی ہیں. پھل مکھانے لیں، کمر کے لیے بہت اچھے ہیں. یہ 2 چیزیں لے کے ان کو آپ گرینڈ کر لیں. اب یہ بھی گرینڈ ہوگی، وہ بھی گرینڈ ہوگی. اس کو بھی آپ ہلکا سا فرائی کر لیں. ٹھیک ہے، فرائی کر کے اب آپ نے ساری چیزیں فرائی کر لیں. اب ساری چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، چولہے کے اوپر آپ برتن رکھیں، اس میں نا تھوڑا سا آپ وہ بیسن لے کے نا ہلکا سا فرائی کرنا ہے، تھوڑا سا گھی ڈال کے. پھر تھوڑا سا گھی اور ڈال لیں، اس کو تھوڑا سا فرائی کریں، بیسن اچھی طرح مکس ہو جائے. پھر آپ نے اس میں شکر ڈالنی ہے، وہ مکس ہو گیا. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ہلکا ہلکا گرم ہی ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کے نا اس کو مکس کر لیں.
टोटली आपके 15 मिनट लगेंगे, आपकी बेहतरीन किस्म की पंजीरी तैयार। इतनी टेस्टी पंजीरी होगी आप। ये पट्ठों के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, बालों के लिए, दिल की कमज़ोरी के लिए, आपके जोड़ों के दर्दों के लिए, आपकी कमर के लिए। सुबह का नाश्ता आप 2 चम्मच 1 कप गर्म दूध के साथ करें, बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद आपने कहा अलसी की पिनी। अलसी की पिनी जो है जिन घरों में बनती है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अलसी की पिनी खानी चाहिए, और अगर इसे देसी घी या सरसों ऑयल में बनाया जाए तो कमाल का इसका टेस्ट होता है। इसमें आप ज़्यादा चीज़ें ना डालें, मूंगफली थोड़ी सी डाल लें आप इसमें आप थोड़ी सी बादाम की गिरी डाल लें, इसमें थोड़ी सी वो सौगी मेवा डाल लें, गिरी खोपा डाल लें, इतना ही काफ़ी है। पंजीरी में भी आप गिरी खोपा लाजमी डालें। गिरी खोपा क्या करती है, ये ना तकवियत देती है, कमर दर्द, पट्ठों की दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये अलसी की पिन्नी भी आप बना के सुबह 1 अगर पिन्नी का नाश्ता किया जाए दूध के साथ, तो ऐसे अफराद जिनको अक्सर खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है पानी कम पीने की वजह से, सर्दियों में बाल खुरदरे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बाल 2 मुंह हो जाते हैं, बाल बेरौनक हो जाते हैं, उनके लिए अलसी की पिनियाँ सोना है। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि अलसी जो है, इसके बीज लेके, रीठा लेके, दोनों 1-1 चम्मच लेके 1 गिलास पानी में भिगो दें, हल्का नीम गर्म पानी। 10 मिनट या 15 मिनट बाद इससे बाल धोए जाए ना, आपको किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। इतना कमाल का ये बालों का नुस्खा है। ये इसके साथ बाल धोएं, आपके बाल लेंथी भी होंगे। ये जो 2 मुँह हैं, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है। बेहतरीन ट्रीटमेंट है बालों का ये। बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू थी आज के पॉडकास्ट में, और इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस इससे बहुत फ़ायदा उठाएगी। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आपको कौन से नुस्खे, कौन से टोटके घर में फॉलो करने चाहिए और कौन सी चीज़ें अपने या अपने बच्चों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।